अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इरफान असलम डोकर, डिपार्टमेंट PS। बेटा, आज का मौजू पाकिस्तान में कौमी जहती के मसाइल क्या हैं, उनका हल बयान करें। इंटेग्रिटी बेटे जो है, सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ आज बताऊंगा और उसके बाद इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। बेटे, तारुफ की तरफ अगर मैं आऊं तो किसी मुल्क की जो इंटेग्रिटी होती है और प्रॉस्पेरिटी, वो कौमी इत्तेहाद के बगैर पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी कौम की अलग अलग नस्लें अलग अलग इलाकों सूबों में आबाद हैं और वो अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन इनके दरमियान दीन इस्लाम की अकाई एक ऐसी अकाई है जो कि कॉमन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आबादी का 97% अवाम अवाम का हिस्सा वो है जो मुस्लिम है। तो मेरा बेटा, इसलिए ये अकाई बड़ी अहम है जो मैंने बोला, कॉमन अकाई, जो भाईचारे को, अकुवत को और इंटेग्रिटी जो है इसको वो प्रमोट कर रही है। यानी कि ये हार्मनी जो है इसको इम्प्रूव कर रही है, ब्रदरहुड जो है इसको इम्प्रूव कर रही है। क्या बात है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटेग्रिटी जो है, इसका मतलब है बेटा मुत्हिद होना। अगर मैं इसकी वजाहत करूं तो छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर कुल में तब्दील कर देना ही आपकी इंटेग्रिटी है, और ये कौमी इंटेग्रिटी है। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। क्या मसाइल हैं, कौमी जहती के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। सबसे पहला जो मसला है मेरा बेटा, वो हमारा है कि हमारा तालीमी बजट बहुत कम होता है, जिससे हमारी जो तालीम का एक परसेंटेज है 100 में से, 100 में से, या ओवरऑल आबादी में से, वो इंतहाई कम है। ये मसला है हमारा। देखें, जितना बड़ा बजट होगा उतने तालीमी इदारे होंगे, उतने जब तालीमी इदारे होंगे तो हुकूमत के पास बहुत बड़ा बजट है तो वो उतने ही टीचर हायर कर लेंगे। जो ऐसे बच्चे जिनके वसाइल नहीं हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूलों में बड़े पैमाने पे फ़ी जमा करवा पाएँ, तो मेरा बेटा हुकूमत उनको फ्री में तालीम अगर देना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो ये मसला है, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा इसलिए तालीम हासिल नहीं कर पाता कि उनके पास तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं हैं। अब हल क्या है मेरा बेटा? हल ये है कि तालीमी बजट में इजाफा किया जाए। जब तालीमी बजट में इजाफा होगा, नए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, जिनके नहीं वसाइल उनको भी मौके मिलेंगे, वो तालीम हासिल करेंगे। तो मेरा बेटा, अब इसका इंटेग्रिटी में आके कहाँ असरअंदाज होगा भाई? तो तालीम जो है अल्टीमेटली ये असरअंदाज होती है आपकी कौमी इंटेग्रिटी पे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब आपकी तालीम 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा तनासब, तो मेरा बेटा उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी, वो सेंसिबल हो जाएंगे, उनकी समझ बूझ बेहतर हो जाएगी और वो सियासी मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने के, डील करने के काबिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे सियासी जमातें जो हैं वो आती हैं अवाम के पास, वोट लेती हैं, हुकूमत बनाती हैं 5 साल के लिए, जो हमारे यहाँ जमहूरियत का ढांचा मौजूद है। तो मेरा बेटा, इसमें ये बात समझने वाली है कि वो बहुत बड़े बड़े वादे करके, प्लेज करके, सोलो प्रोमिस, लेकिन अल्टीमेटली 5 साल में उनमें से 100 में से, 100 में से 10 ऐसे वादे भी कंप्लीट या मीट नहीं किए जाते जो अवाम से किए जाते हैं और अवाम भूल जाते हैं।
انہیں دوبارہ نئی نئی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اب آپ کو یہ دیا جائے گا، آپ کو یہ فیسلٹی ہوگی، آپ کو جاب دی جائیں گی، آپ کو پینے کا صاف پانی دیا جائے گا، اور ان کے جو کامن مسائل ہیں انہیں دوبارہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بس ہم ہی ہیں جو حل کریں گے۔ لیکن جب تعلیم ہوگی تو وہ ان سے پوچھ پائیں گے کہ جناب والا 5 سال پہلے تو آپ نے یہ وعدے کیے ہیں، میں آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ ڈالوں؟ اگر آپ نے وہ وعدے پہلے فلفل نہیں کیے تو اب میں کس طرح امید لگا لوں آپ سے کہ آپ ان وعدوں کو میٹ کر دیں گے؟ اور اسی طرح میرا بیٹا جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اچھے لوگوں کو چنیں گے، جمہوریت مضبوط ہوگی ہمارے ملک میں۔ جب جمہوریت مضبوط ہوگی تو میرا بیٹا وہ ڈیلیور کرے گی، عوامی فلاحی منصوبوں پہ کام ہوگا۔ جب وہ کام ہوگا تو نیچرل بات ہے پراسپیرٹی آئے گی، عوام کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ جب وہ بہتر ہو جائے گی تو نیچرل بات ہے کہ انہیں عوام کو اپنے وطن سے پیار ہوگا، تو انٹیگریٹی مضبوط ہوگی۔ تو یہ اس طرح میرا بیٹا ملک جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی قومی سالمیت جو ہے مضبوط ہوتی ہے اگر عوام کی وفاداریاں اپنے وطن کے ساتھ ہوں، تو وہ ہوں گی جب ان کے پاس تعلیم ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 میرا بیٹا، علاقوں کی غیر مساوی ترقی۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک میں علاقوں کو برابری کی بنیاد پہ جو ہر سال ہمارے ملک میں بجٹ اپروو کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں، وہ برابر الاٹمنٹ نہیں ہوتی۔ چند علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور چند علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں بیٹے جب ایسے علاقے جو انڈر ڈیولپڈ رہ جاتے ہیں ان کے لوگ عوام ان علاقوں میں مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، جب موو کر کے جاتے ہیں، روزی روٹی کے معاملات ہیں یا کسی اور کام کی وجہ سے دوسرے صوبے میں جانا ہوا، کسی دوسرے سٹی میں جانا ہوا جو ڈیولپ ہے، تو انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی یہ ان علاقوں میں اتنی ڈیولپمنٹ کیوں ہے، ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے۔ تو دیکھو جو ہارمنی ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو انٹیگریٹی ہے قومی سطح پہ، وہ کمپرومائز ہونے جا رہی ہے۔ عوام کا ان علاقوں میں رہنے والے جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے وفاداری کم ہو جاتی ہے، وہ سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہاں کیوں نہیں؟ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہماری جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تمام ملک میں وسائل کو برابر بانٹیں۔ چاہے ایک علاقے میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ہے، وہاں آبادی بہت ہے، سچ ایز لاہور ہے، کراچی ہے، لیکن ایک علاقہ سوات ہے، سپی ہے، آبادی بہت کم ہے، تو ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں پہ بھی بنانا ہے ہم نے۔ یہ نہیں کہ سپی کے لوگ اب لاہور میں یا کراچی ہی جائیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں پہ بھی آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہوگا۔ اگر کراچی میں آپ نے 500 بیڈ کا بنا دیا تو وہاں آپ نے میں بھی 30 بیڈ کا بنا دیا، لیکن اس کے اندر جو جتنی بھی فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے وہ آپ نے اسی معیار کی پرووائڈ کرنی ہے جس معیار کی آپ نے کراچی کے اندر ہاسپٹل میں پرووائڈ کی ہے، جس کا بجٹ میں بھی بلین میں ہو، لیکن وہاں بلین میں نہیں ہوگا بجٹ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا میرے بیٹے کہ عوام کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ ہم پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، ہم پہ دولت ملکی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، ہم کو بھی اتنا ہی ویٹیج دیا جا رہا ہے، ہم کو بھی اتنی ویلیو دی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح ان کی وفاداری میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح انٹیگریٹی جو ہے ملک کی وہ بے پناہ عروج کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اب ہم آگے آتے ہیں مسئلہ نمبر 3 کی طرف۔ حکومت کا ڈی ریل ہوتے رہنا، یہ مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ ہمارا ملک جب سے بنا ہے ماں سوائے 1-2 دفعہ کے علاوہ بھٹو صاحب اور جو پریویس حکومت رہی ہے ایک زرداری صاحب کی اور ابھی میاں صاحب کی، وہاں ان کی ٹینور جو ہے 5 سال کی مدت جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہوئی ہے،
لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی جمہوری حکومتیں آتی رہی ہیں وہ اپنی مدت فلفل نہیں کر پائیں. کہیں نہ کہیں اداروں نے اپنی حد سے جو ہے وہ کراس کیا ہے، وہ اس سے بالاتر ہوئے ہیں، اور اس طرح جمہوریت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی، اپنی مدت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائی. لیکن یہاں میں اس کی حال کے اندر یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھو یہ دو طرفہ گیم ہے. جمہوریت ناکام ہوتی کیوں ہے؟ کیوں موقع ملا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ایک نومینیٹ حکومت ہے، عوام نے اسے چنا ہے، اسے گھر بھیج دیتی ہے؟ کیوں ایسے ہوا؟ اور عوام بھی، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، عوام بھی بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا. کیوں ایسے؟ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا بیٹا جمہوریت جو ہے اس کا قیام جو ہے یہ سمپلی یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ بات بڑی دفعہ بولی ہے اور میں اس کا حامی ہوں کہ یہ بات کہ آپ سمپلی آپ کا چناؤ ہو جائے، قومی اسمبلی میں آپ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ اوکے جی اب 5 سال کے لیے ہم جو ہیں ہمیں پوچھا نہ جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، what type of responsibilities we have، ہمیں نہ پوچھیں. یہ نہیں ہوتا جمہوریت میں، یہ نہیں ہوتا. جمہوریت نام ہے ڈیلیور کرنے کا، عوام کو فائدے پہنچانے کا، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو منیمائز کرنے کا، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فرام دیئر لائف. جب آپ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، مسئلے ہیں، ان کو بہترین انداز سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میرا بیٹا یہ بات سمجھ لیں، اس جمہوریت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اپنی مدت بھی بڑے آرام سے ایزیلی 5 سال جو ہے کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور فردر بھی دوبارہ آنے میں کامیاب ہو جائے گی. اب اس کا فائدہ انٹیگریٹی میں کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں جب ایک حکومت جمہوریت چل رہی ہے، کنٹینیو ہے، ایک حکومت آئی، دوسری آئی، ایک نے اچھا کام کیا، نہیں کیا، عوام نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا، وہ آگے. اب پارٹیز کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے ڈیلیور نہ کیا تو پہلی پارٹی آ جائے گی، پہلی پارٹی کو کنفرم بلیو ہے میں نے ڈیلیور نہ کیا تو تیسری پارٹی آ جائے گی. اب وہ ڈیلیور کریں گے. ڈیلیور کا مطلب عوام کے جو ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، میرٹ کے مسائل ہیں، عدل و انصاف کے مسائل ہیں، ان کی پینے کا صاف پانی کے مسائل ہیں، ان کے صحت کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل ہیں. یہ سب مسائل جب وہ حکومت ایڈریس کرے گی 1 بائی 1 اور حل کیے جائیں گے تو نیچرل بات ہے کہ عوام کو اپنے وطن سے پیار ہو جائے گا. انٹیگریٹی جو ہے وہ عروج پہ آ جائے گی، اور جب عروج پہ آئے گی تو بھائی چارے میں اضافہ ہوگا. ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر کام آئین کے مطابق ہوگا. وہ جمہوری حکومت بھی آئین سے بالاتر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ. تو میرا بیٹا جب یہ چیزیں ہوئیں گی تو نیچرل بات ہے جب جمہوریت اس طرح ہوگی تو ہمارے ملک میں ہارمنی، بھائی چارہ اور قومی سلامتی کبھی بھی داؤ پہ نہیں لگے گی. میں ایک بات بڑی بولتا ہوں، میں واپس اسی پوائنٹ پہ جاتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بتا دوں. میں بڑی دفعہ یہ بات بولی ہے کہ ملکی دفاع صرف فوج کا کام نہیں ہے، قوموں کا کام ہے بیٹے. اور قومیں اسی ٹائم اپنے وطن کے دفاع میں کامیاب ہوتی ہیں جب وہاں کی حکومتیں، اس ملک کی حکومتیں اپنی عوام کو عوام سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہر وہ پالیسی، ہر وہ ریفارم لائی جاتی ہے جس سے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو کر جاتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مسئلہ نمبر 4، علاقائی جماعتوں کو فوقیت دینا. یہ مسئلہ ہے بھائی. دیکھیں علیحدہ علیحدہ علاقوں میں چھوٹی موٹی علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے علاقے کے عوام کو قومی جماعتوں کے خلاف بول کے ہی تو ووٹ لینا ہوتا ہے، جس سے قومی سلامتی داؤ پہ لگ جاتی ہے. اس کی مثال میں عام طور پہ MQM کراچی کی ایک پارٹی ہے، اس سے بیونڈ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ماں سوائے حیدرآباد اور کراچی. انٹیریئر سندھ میں ووٹ بینکنگ نہیں ہے، نہ تمام ملک میں. ANP KPK میں، اور پورے ملک میں کہیں ان کی روٹ ہی نہیں ہے، ووٹ بینک ہی نہیں ہے. اب ایسی پارٹیز جو ہیں اب KPK میں ANP کالا باغ ڈیم کے خلاف ہو گئے، جو کہ ایک
ملکی منصوبہ ہے، قومی منصوبہ ہے، تو ایک قومی لاس ہوا. تو اب حال کیا ہے کہ ہمیں ایسے عوام، ایسے قوم ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قومی سطح پہ انٹیگریٹی ہو تو اس کے لیے ہمیں قومی جماعتوں کو میرے بچے پروموٹ کرنا ہے. جب آپ قومی جماعتوں کو پروموٹ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا پہنچے گا میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ادھر اسی لیے ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں 2 پارٹی ہیں، اگر ہمارے ملک میں بھی تو 3 بڑی میجر پارٹیز ہیں، اگر یہ 3 میجر پارٹیز بھی ہیں تو ان کا ووٹ بینک تمام ملک میں ہوگا. قومی پارٹی جو ہے اس کا ووٹ بینک تمام ملک میں ہے، ہر صوبے میں ہے، ہر علاقے میں ہے. اب میرا بیٹا وہ جب ہر علاقے میں ہے تو اسے معلوم ہے کہ میں نے اس علاقے سے ووٹ لیا، میں نے تمام ملک سے ووٹ لیا ہے، اور تمام ملک کی جو عوام ہیں انہوں نے میرے سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ میری حکومت جو ہے، جو ان سے وعدے کر کے پارلیمنٹ میں پہنچی ہے، وہ ان 5 سالوں میں ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ان وعدوں کو کمپلیٹ کر کے بتائے گی، اور دوبارہ بڑے پورے اعتماد انداز سے عوام میں جا کے آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ ووٹ لے گی. لیکن یہ اہم بات ہے، علاقائی جماعتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. اور جب قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایسے منصوبے لگاتی ہیں جو ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہوتے ہیں. ان کی سیاسی بصیرت جو ہوتی ہے وہ قومی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے. ان کی تمام توانائیاں ملک کی سلامتی اور قومی انٹیگریٹی جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے. اب چلتے ہیں میرا بیٹا پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. چند حلقوں کی اجارہ داری. دیکھیں جب یہ ہمارا ملک بنا تو بیٹا آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم 1947 کے میں جب ہمارا ملک بن گیا تو آفٹر محمد علی جناح ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا نہیں جس نے عوام کو اس سطح پہ ڈلیور کیا ہو جہاں اس کی ہمدردیاں عوام کے ساتھ اس سطح پہ ہوں. تو جتنے بھی محمد علی جناح کے بعد سیاسی لیڈر رہے ہیں اور ان کے بچے آج موجود ہیں تو وہ لوگ وہ ہیں جو انگریز کے دور میں بھی سب کانٹیننٹ میں جنہوں نے انگریز کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے بھی انہوں نے وہ تمام کام کیے سب کانٹیننٹ میں جو ایون مسلمانوں کے خلاف بھی تھے. تو اب وہ لوگ آ گئے، ان کے بچے آ گئے، ان کے کوئی تایا آ گیا، کوئی چاچا آ گیا، کوئی بیٹی آ گئی، وہ MNA ہیں، وہ MP ہیں، وہ سینٹ میں ہیں، وہ صدر ہے، وہ پرائم منسٹر ہے. اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بیٹا آ جائے گا یا بیٹی آ جائیں گی. تو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ وہی لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں جو کہ ٹوٹل آبادی کا 10% بھی نہیں ہے، اور 90% آبادی جو ہے انہیں ہم نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے تعلیم سے، اور ان کے جو کامن مسائل ہیں وہ ان 10% جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کو کیا معلوم کہ وہ کیا مسائل ہیں. کیا آپ میرا بیٹا آپ سوچیں، حل بتا رہا ہوں اب کہ آپ سوچیں کیا اس 10% جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں کیا ان کو ان کے اندر یہ سینس پریویل کرے گی کہ ہم اپنے ہی خلاف قانون لے آئیں اور پابندی لگائیں کہ منیمم اتنا تعلیم یافتہ بندہ ہی پارلیمنٹ کا رکن بنے گا، جہاں لینڈ جو ہمارے پاس اتنی لینڈ لارڈ ہیں، اتنی زمینیں ہیں ہمارے پاس، اس پہ بھی کوئی سال کا کوئی نہ انکم لی جائے ان سے، اس کے لیے کوئی ریفارم لائی جائیں آئین کے اندر، قانون کے اندر نہیں لائیں گے. وہ تو ایمن اور فائدے لیں گے، اور نہ ان کو کامن بندے کے مسائل کا معلوم ہے، جس سے مسائل جو ہیں عوام کے وہ انکریز ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ انکریز ہوتے چلے جائیں گے تو انٹیگریٹی تو داؤ پہ لگے گی، وہ تو کمپرومائز ہوگی، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگ جائے گی. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ میں بار بار بول رہا ہوں بیٹے تعلیم تعلیم تعلیم، اس کو امپروو کرو. اسی لیے تو ہمارے سیاستدانوں نے کبھی بھی تعلیمی بجٹ پہ اتنا پیسہ نہیں لگایا، تعلیمی بجٹ پہ اتنا پرسنٹیج نہیں دیا. انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ قوم تعلیم یافتہ ہو گئی تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا، ہم تو اس ملک میں حکومت نہیں کر پائیں گے، یہ تو ان کو کنفرم معلوم ہے.
اگر ہم نے حکومت کرنی ہے تو تعلیم نہیں دینی، اویئرنیس آ جائے گی، سینسیبل عوام ہو جائے گی، ان کو اچھے برے کے درمیان تفریق ہو جائے گی، وہ بہتر لوگوں کا چناؤ کرنے لگ جائیں گے، اور وہ دولت مند لوگوں کا چناؤ کرنے کی بجائے ایک عام بندے کا، لیکن ایک ایسے بندے کا جس کی سنسیئرٹی کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ملک سے جو وفاداری ہے وہ عروج پہ اس کی ہوگی، وہ اس بندے کو ووٹ دیں گے جو اپنے وعدے کا پاسبان ہوگا کہ وہ کہ جی میں نے جو وعدہ کیا میں اس کو فلفل کروں گا، اور وہ فلفل بھی کرے گا، تو اور اسے عام بندے کے مسائل جو ہیں اس کو اندازہ بھی ہوگا۔ تو میرا بیٹا، اس لیے جیسے جیسے ہم تعلیم، میں بار بار بولتا ہوں، اس کا پرسنٹیج ہمارا امپروو ہوگا، تو نیچرل بات ہے کہ ان لوگوں کا پارلیمنٹ میں نمبر جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، عوام میں سینس پریویل کر جائے گی کہ ہمیں ان لوگوں سے فائدہ نہیں پہنچنے والا، تو ہمیں کوئی نیا راہ اپنانا ہوگا، اور جیسے ہی وہ نئے لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا جو عام لوگوں میں کامن جو لوگ ہیں، تو وہ پارلیمنٹ کا جب حصہ بنیں گے تو بلیو می ہمارا جو جمہوریت ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اب ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ کس طرح جمہوریت کو سمجھتی ہوگی؟ تو ہر پارٹی کے اندر بھی لیڈر جو ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے نا، ووٹنگ ہونی چاہیے، لیڈر تبدیل ہونے چاہیے، نیا لیڈر آنا چاہیے، اور اس لیڈر کو پتا ہو کہ میرے پاس 4 سال ہیں، 5 سال ہیں، میں نے اس قوم کے لیے بہترین ڈیلیور کرنا ہے، اور میں نے ہسٹری کے اندر میرا ایک نام ہو کہ میں نے اس ملک کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں۔ تو اس کام کو ہونے کے لیے یا اس سطح پہ پہنچنے کے لیے بیٹا لازم ہے کہ جمہوریت کو کنٹینیو کیا جائے جیسی بھی ہے، اور عوام کو تعلیم دی جائے، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک ٹائم کے بعد ان کے درمیان یہ میچ ہوں گی آپس میں، تو اس کا رزلٹ بہت فروٹفل ہوگا، ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی، اور وہ کمپرومائز نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ مضبوط اور مضبوط تر ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے بیٹا کہ قومی اداروں میں سیاسی جو رول ہے وہ کیا ہے؟ قومی اداروں کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہمارا آئین ہے نا میرا بیٹا، تمام اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی آئینی حد اور حدود کیا ہے۔ جب ان کو معلوم ہوگا نا کہ ہماری حد اور حدود کیا ہے، تو میرا بیٹا تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی ادارہ بھی دوسرے ادارے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر بھی اپنی حد سے آئین میں جو دی گئی ہے بعض دفعہ اس سے بیونڈ چلا جاتا ہے، اسی طرح فوج ہے، وہ بھی بعض آئین میں جو ان کی حد اور حدود دی ہوئی ہے وہ اس سے آگے چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ملک کے لیے اوورال مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حکومتیں جو ہیں، وہ ایک حکومت کی مدت 2 سال ہوئی ہے، ایک اور ادارہ آ گیا ہے، فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ادارے جو ہیں ان کے آپس میں تال میل اچھے نہیں ہیں، جس سے کام بہتر انداز سے پرفارم نہیں ہوتا، جس سے پراسپیرٹی نہیں ہو پاتی، جس سے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور عوام کو جو بینیفٹ پہنچنا چاہیے جمہوریت کا وہ پہنچ نہیں پاتا، اور اس سے انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ کیسے کمپرومائز ہوتی ہے؟ کیونکہ عوام انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ہمیں اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن جب وہ سالوں سال ہو جاتے ہیں اور وہ مسائل تر ہو جاتے ہیں حل ہونے کی بجائے، تو اس کے بعد ان کا پھر جمہوریت پہ بھی بلیو نہیں رہتا، اداروں پہ بھی بلیو نہیں رہتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر اپنی انٹیگریٹی ملک میں مضبوط کرنی ہے تو بیٹا ہر ادارے کو آئین کو فالو کرنا پڑے گا، ہر ادارے، اور یہ جمہوری حکومتوں کو بھی سمجھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جمہوری حکومتوں کو سمجھنا ہے کہ ہم نے سیاسی بنیادوں پہ گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی، ان کے اندر میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ جب ہم، جو محمد علی جناح نے بھی کہا، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، جو محمد علی جناح نے بھی کہا، اسپیچ دی ہے انہوں نے 1947 میں، اور انہوں نے کہا جو بیوروکریسی ہے ان سے، انہوں نے اسپیچ میں یہ بات اوپنلی کہی، دیکھو
اب آپ سب کانٹیننٹ میں نہیں ہیں، اب آپ ایک اپنے وطن میں ہیں، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہترین انداز سے عوام کی بہتری کے لیے اپنی سروسز جو ہیں وہ ادا کریں۔ لیکن آپ نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا۔ اگر حکومت بھی آپ کو غیر آئینی کام کے لیے فورس کرے تو آپ نے ڈینائی کر دینا ہے۔ آپ حکومت کے امپلائی نہیں ہیں، آپ ملک کے امپلائی ہیں، ملک کے امپلائی ہیں آپ۔ یہی بات آج بھی اپلائی ہوتی ہے میرے بیٹے۔ اگر اسی بات کو آج بھی حکومتیں سمجھ لیں، ہر پارٹی سمجھ لیں جو حکومت میں آتی ہے، تو بلیو می انٹیگریٹی قومی عروج پہ ہوگی، ہماری ملک کی سلامتی عروج پہ ہوگی، ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ عروج پہ ہوگی۔ آگے چلتے ہیں پوائنٹ 7 پہ۔ سماجی عدل و انصاف کی کمی ہے بیٹے، اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں میرا بیٹا اب سماجی عدل و انصاف جو عدالتی عدل و انصاف تو ہے نہیں۔ دیکھو ہر بندہ جو ہمارا سٹیزن ہے اس کو جینے کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہیں اس کو فلفل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسلامی حکومت کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جمہوریت میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کو ہم نے برابر اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے لائف میں آگے موو کرنے کے لیے؟ کیا ہم نے ایلیٹ کلاس کو اعلیٰ تعلیم ہم دے رہے ہیں تو سلیبس ایک ہے؟ کیا گورنمنٹ کے اسکول میں یا کالجز میں بھی وہی سلیبس ہے، ان کو بھی ہم وہی چیزیں دے رہے ہیں، یا اپنے ملک میں 2 طرح کی قومیں بنا رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہم نے انصاف ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہمارا نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کنفرم بلیو ہے کہ مجھے میرٹ پہ میں جاؤں گا، میں پیپر دوں گا، میں انٹرویو میرا ہوگا اور مجھے اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا میرٹ پہ؟ نہیں۔ تو بیٹا ان چیزوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے ان کا چیک اینڈ بیلنس مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میرا بیٹا حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ریفارم لانی چاہیے، ایسی ریفارم جس سے یہ تمام کام کرنا ایک جمہوری حکومت کے لیے آسان ہو جائے۔ جب یہ تمام کام جو ہیں ریفارم آئیں گی، امپلیمنٹ ہوں گی، چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور اس کا رزلٹ عوام کو پہنچے گا، کم آؤٹ اس کا انہیں ملا ہے، فروٹفل رزلٹ آیا ہے، عوام جو ہیں وہ واقعی سمجھ رہی ہیں کہ انہیں اس حکومت نے ڈیلیور کیا ہے، تو ان چیزوں سے عوام میں ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے، لگاؤ پیدا ہوتا ہے اپنے ملک سے، وفاداری کا پیمانہ عروج پہ چلا جاتا ہے، قومی انٹیگریٹی جو ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے، تو عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے آگے ہوتی ہے۔ وہ اپنے ملک کے خلاف ایک بات سننا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی ٹائم ہے جب ہم دیکھو، میں ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، اور اس کے بعد پوائنٹ 8 پہ چلتے ہیں۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر ماں باپ ہیں اور ان کے 5-6 بچے ہیں اور وہ 2-3 بچوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، انہیں بیکن ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے ہر طرح کی فیسلٹی جو وہ بولتے ہیں اوکے بیٹا جی لے لیں آپ، باقی 1-2 کو وہ گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیتے ہیں، کوئی چیز بھی مانگی بیٹے ابھی نہیں ہے، دے دیں گے، آپ نالائق ہیں، وہ ہے یہ ہے۔ تو ایون گھر کے اندر بھی جو ایک ہارمنی ہے، ایک بھائی چارہ ہے، ایک انٹیگریٹی ہے فیملی کی، وہ بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ بھائی میرے ساتھ کیوں جی فادر، یہ میرے ساتھ کیوں، ابا جی یہ میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے ساتھ مجھے بھی تو وہ تمام رائٹ چاہیے جو دوسرے بچوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح قوم میں حکومت ایز اے ایلڈر ہوتی ہے، اسے اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ چند حلقوں کے لیے پراسپیرٹی اور باقی ملک جو ہے وہ ایسے رہنے دیا جائے گا، ایسے بیٹا قومی انٹیگریٹی نہیں رہ پائے گی۔ تو اس کے لیے لازم ہے جی، اب میرا اندازہ ہے کہ میرا بیٹا یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات اور جمہوری اصولوں کی کمی، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اور اس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے میرا بیٹا کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ہمیں جمہوری اصولوں پہ اپنا ملک چلانا ہوگا، اور جیسے محمد علی جناح نے کہا کہ یہ جو ملک ہم نے حاصل کیا ہے
یہ ایک لینڈ پیس آف لینڈ نہیں ہے، صرف ہم نے سمپلی ایک ملک نہیں لینا کہ وہاں رہنے لگ جائیں، نہیں جی، ہم نے تو جی اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے. ہم تو جہاں اس کو ایک لیبارٹری کے طور پہ، اور لیبارٹری کا نام ہے اسلامی لیبارٹری، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اس طرح اس اسلامی ملک میں لاگو کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ اس کی اللہ کے حکم کے مطابق، اس روح کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے جب لاگو ہوگا اس ملک میں، تو میرا بیٹا اس کی آؤٹ کم جو آئے گا، اس کے نتیجے میں نہ صرف ہماری عوام اپنے وطن سے محبت کرنے لگ جائے گی، کیونکہ ان کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہونے لگ جائیں گے میرٹ پہ. امیر غریب کے درمیان جو ایک گیپ ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. تو اب اس کے نتیجے میں ایون دنیا جو ہے، دنیا کے دوسرے ملک میرا بیٹے، وہ بھی انسپائر ہوں گے آپ سے، وہ بھی سوچیں گے کہ یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ مذہب جس میں انسان کے لیے سوچا گیا ہے، سب کے لیے سوچا گیا ہے، کسی ایک کلاس کے لیے نہیں سوچا گیا. تو ایون اس طرح غیر مسلم جو ہیں دے کین بیکم مسلم. تو یہ ہے بات. اور اس طرح میرا بیٹا جو قومی سطح پہ انٹیگریٹی ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ کا، اتنا آپ کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی موجود ہوگی. اصلاحات کی کمی ہے بیٹے. ہمارے جو جمہوری حکومتیں ہیں، اس کا حل بتا رہا ہوں. انہیں چاہیے کہ جب بھی حکومت میں آتی ہے، جتنے بھی بڑے چھوٹے مسائل ہیں عوام کے، اس کے حل کے لیے آئین میں ترامیم کی جائیں، قانون سازی کی جائے، نئی نئی ریفارم لائی جائیں، اور ان ریفارم کو آئین میں نہ رہنے دیا جائے کہ وہ آئین کے اندر موجود ہیں. آئین سے باہر لا کے آن گراؤنڈ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس پہ بہترین چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس کا فروٹفل رزلٹ حاصل کیا جائے ان دا فیور آف آر پیپل، اپنی عوام کی فلاح اور بہتری اور بقا کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، پاورٹی کو منیمائز کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بلیف دینے کے لیے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی. تو یہ کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے میرا بیٹا. پوائنٹ 10 جو ہے، رسانی اور نسلی بنیاد پہ جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم. رسانی بیٹے زبان کی بنیاد پہ، قبیلوں کی بنیاد پہ، صوبوں کی بنیاد پہ ہم سپریم ہیں، ہماری زبان سپریم ہے. تو میں نے جیسے پہلے بات بیان کی، اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں قومی سوچ لے کے چلنی ہے. ہم پہلے جو ہیں، ہمارا ملک ہے، اس کے بعد باقی ہمارے صوبے ہیں، ہماری پہچان ہمارا ملک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں میرا بیٹا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ہماری پراسپیرٹی جو ہے وہ ہماری سب کی کامن ہے. اگر ہم سب کامن مل کے ایفرٹ کریں گے تو ہمارے ملک میں ہمارے سب کا فائدہ ہوگا. تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری پہ اور پراسپیرٹی پہ لگانی چاہیے. اگر ہم صوبائیت میں چلے جائیں گے اور صوبائی جو پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈے پہ چلیں گے تو نیچرل بات ہے، اس سے ہمارے لیے جو ہے مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں ذات پات جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہو کے ایک مسلمان کے طور پہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا. اب میرا بیٹا یہ پوائنٹ میں نے بس پہلے بھی بیان کیا ہے، ایک باتوں کے اندر میں نے یہ پوائنٹ بیان کیے ہیں. جو 11 ہے پرابلم کہ فوجی حکومتیں. تو بیٹا ایسا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ فوجی حکومتیں بھی آتی رہی ہیں اور جمہوری حکومتیں بھی گھر بھیجی گئی ہیں، جس سے جب حکومتوں کا جو ٹینور ہے، جو مدت ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور جب وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو جو وعدے کر کے وہ عوام سے آتے ہیں، ایک تو وہ فلفل نہیں ہوتے، اور دوسرا جو منصوبے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں. اور نئی حکومت بولتی ہے کہ یہ تو بیکار منصوبے ہیں، اب میں نئے منصوبے لگاؤں گی جس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور جب وہ لگاتے ہیں، اس پہ پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کو ابھی امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں، اور تیسری حکومت آ جاتی ہے
اور وہ بھی حکومت وہی بات بتاتی ہے، وہ سیم ایپیسوڈ جو ہے ریپیٹ کی جاتی ہے، جس سے منصوبے جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ملکی جو عوام، ملک میں رہنے والے جو عوام ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ مسائل تر بن جاتے ہیں، اور جتنے عوام کے مسائل جو ہیں وہ انکریز ہوتے چلے جائیں گے میرا بیٹا، اتنی ہی قومی انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی چلی جائے گی۔ تو ان کا آپس میں تال میل ہے۔ ہمیں عوام کے مسائل جو ہیں ان کو انکریز نہیں ہونے دینا، ان کو ڈیکریز کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ عوام کے مسائل جو ہیں، پرابلم ڈیکریز ہوں گے تو اپنے آپ اپ لفٹ ہوگی کیا چیز؟ قومی انٹیگریٹی امپروو کرے گی، اور وہ امپروو کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپنا ملکی سلامتی مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ تمام اداروں کو، ملکی تمام سیاسی پارٹیز کو، ایون عوام کو بھی، بیٹا آپ بھی باہر جاتے ہیں تو انڈیکیٹر لگا ہوا ہے ریڈ، تو آپ نے وہاں سے موو کر کے نہیں چلے جانا وائلیٹ کر کے، تو آپ نے بھی جو ہماری ایز اے سٹیزن ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں اس ملک میں، ہم نے وہ اپنی سائڈ کا جو پارٹ ہے اس کو بہترین انداز سے ادا کرنا ہے، جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں۔ جب یہ تمام عوام، سیاسی جماعتیں، فوج اور تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور ان کے اندر تمام بیوروکریسی، ہر کوئی اپنے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، تو میرا بیٹا سمجھ لیں آپ کے ملک میں کیا چیز عروج پہ ہوگی؟ قومی انٹیگریٹی آپ کی عروج پہ ہوگی، اور ملکی سلامتی آپ کی عروج پہ ہوگی، اس بات کو نہیں بھولنا۔ اب اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہے تو بڑی کامن سی بات کہ ہمارے ہاں آج بھی بچیوں کی جب میرج ہوتی ہے تو ہماری جو ترجیحات ہوتی ہے اس میں نمبر 1 پہ جو بات آتی ہے، کیا جی؟ اپنی برادری، کیا جی؟ اپنا علاقہ، اپنا سٹی، یہ ہماری ترجیحات میں نمبر 1 پہ ہیں۔ تو میرا بیٹا اگر ہم اس سے ذرا بالا تر ہو کے، بیونڈ جا کے ہماری سوچ کو ذرا بڑا بنا لیں، رہیں برادری میں، نو پرابلم، برادری میں رہیں، لیکن دوسرے صوبے بھی ہیں، پنجاب والے سندھ میں، سندھ والے پنجاب میں، KPK میں، بلوچی صوبے میں، اگر ہر علاقے میں اپنی برادری میں ہی آپ اپنے بچیوں کی آپ نے میرج کی ہیں تو فائدہ ہوگا میرا بیٹا۔ اپنا چاروں صوبوں کے درمیان ہارمنی پیدا ہوگی، اپنائیت پیدا ہوگی، صوبائیت جو ہے وہ جنم لینے سے پہلے ہی جو ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ جو صوبائی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے قومی جماعتوں کے خلاف، اور جس سے کیا ہوگا؟ جس سے، ہاں جی یہی جواب ہے، جس سے ہمارے ملک کی قومی انٹیگریٹی بہترین ہو جائے گی جی، پازیٹیو، ویل ڈن۔ اب میرا بیٹا جتنے پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، امید ہے کہ آپ نے یہ تمام کے تمام پوائنٹ سمجھے ہوں گے، اور انٹیگریٹی کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں اہم ہے ملکی سلامتی کے لیے، ملکی پراسپیرٹی کے لیے، ترقی کے لیے۔ اور میرا بیٹا اب میں آپ تمام بچوں کو اپنی طرف سے اللہ حافظ بولتا ہوں۔ آباد رہیں میرا بیٹا، سلامت رہیں۔